नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। आज का हमारा मौजू है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व पैरवी कैसे, और दरूद शरीफ के फ़वाइद। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, जिनके लिए फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं, जिनकी उम्र की कसम अल्लाह ताला ने अपनी किताब में खाई। हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं जिनकी अताअत अल्लाह की अताअत है, जिनकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है, जिनसे आगे बढ़ने की अहले ईमान को इजाज़त नहीं, जिनकी आवाज़ से बुलंद आवाज़ करने की इजाज़त नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अताअत में ही जन्नत है, जहाँ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया गया और उस अताअत को अल्लाह की अताअत करार दिया गया, और जहाँ आपसे मोहब्बत को गर्ज़ भी अताअत ही बताई गई, वहाँ सिर्फ़ अताअत का हुक्म नहीं हमें दिया गया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा का भी हमें हुक्म दिया गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फत्तबिऊहुम लअल्लकुम तहतदून, तुम उसका इत्तबा करो ताकि तुम हदायत पाओ। इत्तबा क्या है? किसी की पैरवी करना, किसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना। अताअत के लिए हुक्म होता है, यानी अताअत हुक्म के जवाब में होती है। जब आपको किसी काम का हुक्म मिले तो आप उसको बजा लाएं, या किसी चीज़ से रोका जाए तो रुक जाएं, ये होती है अताअत फरमा बरदारी। मगर ताबेदारी और इत्तबा क्या है कि आप को हुक्म ना भी मिले तो आप देखकर काम करते चले जाएं, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, यानी आपको कहा नहीं गया बल्कि आपने खुद जान लिया कि दूसरा क्या चाहता है, उसकी क्या मर्ज़ी है। महबूब को जैसा करते हुए पाया वैसा खामोशी से कर लेना, ये अताअत है, ये उससे अगला दर्जा है। और इत्तबा सिर्फ़ उसी वक्त हो सकता है जब दिल में सच्ची मोहब्बत हो। मोहब्बत के बग़ैर इत्तबा नहीं हो सकता। हम किसी के पीछे कब चलेंगे, किसी के पीछे कब जाएंगे? उस वक्त जब आपके दिल में किसी की मोहब्बत होगी, कदरदानी होगी। सवाल ये है कि इत्तबा क्यों करें? एक तो अल्लाह का हुक्म है, फ़ायदा क्या है? कुरान में अल्लाह ने बता दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कहा, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। फ़ायदा क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और क्या मिलेगा? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारी नजात हो जाएगी। तो गोया अगर कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो वो अपनी मोहब्बत उस वक्त तक सच्ची उसकी करार नहीं पाती जब तक कि वो अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हर मामले में ना करे। और किसी शख्स को अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब नहीं हो सकती जब तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ना करे। गुनाहों की बख्शिश के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी लाजिम ही है। एक और जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल नबी उम्मी पर, वो जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसका इत्तबा करो ताकि तुम हदायत पा जाओ। सहाबा के अंदर इंतहा दर्जे का इत्तबा था। मिसाल के तौर पर जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया और लोग एक जगह बैठे शराब पी रहे थे, तो जो ही उन्होंने सुना कि अल्लाह ने शराब हराम कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि अच्छा कब, क्यों, क्या वजह, और अभी अगर पी लें। नहीं, सहाबा कराम की बात हुज्जत नहीं होती थी। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दर्जे में चाहें, इस दर्जे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान।
اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اس کا معیار ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا کہ جیسا اس نے اپنے حبیب کے لیے چاہا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین خوبصورت نمونہ ہے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے نمونے کے مطابق زندگی بسر کریں، اس لیے کہ آپ کا نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم با قدم پیروی کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق اپنانے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا محبوب کیسے نہ ہوگا۔ صحابہ کی زندگی میں اتباع کی کیسی کیسی مثالیں ہیں، صرف دین کے احکامات میں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام زندگی کے طریقے میں بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمولات تھے ان میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ مسلمان جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو قریباً 16-17 مہینے تک انہیں حکم تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس حکم کی تبدیلی ہوگی، مگر یہ حکم نماز کے اندر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رخ پیچھے ہو کر دوسری طرف کیا اور صحابہ اسی طرح نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گھوم گئے۔ کسی نے نماز نہیں توڑی، کسی نے نہیں پوچھا ایسا کیوں کیا، اور اس کا حکم نماز میں اس لیے بھی ہوا تھا کہ دیکھا جائے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جو پہلے قبلہ مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے، یعنی آپ کے پیچھے کون گھومتا ہے۔ تو یہ اتباع، پیروی، اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو، کیونکہ اطاعت کے معنوں میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے دل کی رضامندی اور خوشی سے کسی کی بات ماننا۔ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت قلب کی قربت کا نام ہے، یعنی دل سے قریب کرنے کو کہتے ہیں۔ دل کی قربت سے بڑی قربت کوئی نہیں، دل کا فاصلہ سب سے بڑا فاصلہ ہے۔ جو دل میں ہو وہ ہر دم ہمارے قریب ہے، کیونکہ دل جسم میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دل زندگی کا باعث ہے، اس کی موت جسم کی موت ہے۔ لہٰذا اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مقام نہیں تو پھر اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ جسے یہ محبت نصیب ہو جائے اسے ایمان کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور دل کی ایک خاص ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ مگر کسی بھی چیز میں محبت اس کو جانے پہچانے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان سے ایمان کا خاص لطف اٹھا لے گا۔ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے محبوب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کے تو گویا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ یہ محض خالی جذباتی محبت نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میری تعلیمات سے محبت کی، اس نے دراصل مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو محبت کی پہلی علامت کیا ہے کہ آپ کو دیکھنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک شوق دل میں ہو۔ اسی طرح اپنا جان مال نچھاور کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تڑپ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے اور فرمایا میرا اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ اس نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ جیسے کلمہ ہے جسے پڑھ کر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ گویا دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے وہاں دوسری طرف واشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ نماز میں دیکھیں، قیام میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، اور پھر درود شریف میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ قرآن میں جا بجا آپ کا ذکر مبارک ہے۔ جہاں اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بات ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب آیت 56 میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ نمازوں کے علاوہ دن میں آپ جب بھی چاہیں درود شریف پڑھیں، مگر عام دنوں کی نسبت جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی یا درود ابراہیمی کا پہلا جز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی آپ پڑھیں گے تو بھی کافی ہوگا۔ ابن نسائی میں ہے کہ زید ابن حارثہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر دعا سے پہلے، ہر مجلس میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، جہاں پر آپ کا نام مبارک لکھا جائے، درود پڑھنا چاہیے۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ترمذی میں ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے روزانہ 100 مرتبہ نہ صحیح 10 مرتبہ تو ضرور درود شریف پڑھیں۔ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف ہے۔ یہ دراصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہم سے آغاز کر کے۔ اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے، نکلتے ہوئے درود شریف پڑھیں، نماز سے فارغ ہو کر درود پڑھیں، ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور موقع ہو یا نہ ہو، رات کا، دن کی گھڑی، رات کی گھڑیوں میں چلتے پھرتے کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مؤذن کی آواز سنو وہی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، جو جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی صرف ایک کو ملے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ درود شریف نہ صرف دنیا میں انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے بلکہ آخرت میں اللہ کے لیے کہ ہاں انسان کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، یعنی دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں اور پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔
مناوی کہتے ہیں کہ ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے جہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی جب تک اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کو نہ ملایا جائے، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ درست نہیں، تو جائز میں سے ایک وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ دعا میں درود کی وجہ سے ہماری تمام ضروریات کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ صحیح الترغیب و ترغیب میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا تہائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہو۔ تو اس نے کہا، اگر 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو۔ اس نے کہا، اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کہ غم و فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی دعا نہ مانگیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، یعنی دعائیں تو مخصوص وقت یا ضرورت کے پیش آنے پر ہم کرتے ہیں، مگر درود شریف ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں۔ سیرت کو پڑھیں تو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غم پریشانیاں اٹھائی۔ ہم اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اتنے فکر مند نہیں جتنی فکر انہوں نے کی۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، مگر شکریہ کے طور پر درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو اس مہینے میں اس پہلو سے ہم سیرت النبی کے موضوع کو رکھیں، آپ کی سیرت مطہرہ پر بات کریں، غور و فکر کریں، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی مفید ہوگی اور بہت سے ہمارے امراض کا مداوع ہو سکے گا۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری اصحاب تو تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اسی کے احکام پر چلتے تھے۔ پھر ہمیشہ ایسا ہوا کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات، رسومات، بدعات پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے، عشق کے، حالانکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ تو مسلمان جو بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا، اور جو دل سے نفرت رکھ کر جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں، ترمذی اور مشکات میں ہے کہ صحابہ کو حضور سے زیادہ محبت اور محبوب کوئی شخص نہ تھا، یعنی آپ سب سے زیادہ آپ صحابہ جو تھے آپ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، مگر جب وہ آپ کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تو گویا آپ کی محبت میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو ان کے اپنے دلوں کی خواہش کے مطابق ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ اصلی محبت یہ ہے کہ جیسا وہ چاہتے تھے ویسا عمل کیا جائے، اور جس چیزوں سے انہوں نے روکا ہے ہم وہ رک جائیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، ہم سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے اور ہم اس میں کتنے سچے ہیں۔ اس کا معیار ہمارا دل اور ہمارا عمل ہے، زبانی اظہار نہیں۔ آپ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، خود جانیں۔ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، اخلاق، زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے، اور پھر اپنا جائزہ لیں، کیا میری زندگی میں بھی ویسا سب کچھ ہے؟ صبح و شام تک میرے معمولات میں کتنی سنتوں پر عمل کرتی ہوں، کھاتے پیتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ کیا کرتے تھے، کیا دعائیں پڑھتے تھے، کیا طریقہ تھا، کیا میں نے وہ اپنایا؟ کیا میں صرف زبانی محبت کا اظہار کرتی ہوں یا عملی بھی محبت کرتی ہوں؟ کیا میں نے کبھی سوچا کہ جو میں کرتی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، یا ویسے ہی معاشرے کے رسم و رواج پر زندگی گزار ہی ہوں؟ خدا کے لیے دین کے معاملے میں اپنا شعور بیدار کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نقصان اٹھانے والوں کے لیے بار بار ہمیں بتایا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ زبانی کلامی دعووں کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔